बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मेरे अजीज हम वतनों कोई मुल्क से ना जाने पाए, इसमें नवाज शरीफ और जरदारी भी शामिल हैं। एक सीनियर साफी ने इस हवाले से क्या बड़ा दावा किया है और इसके पीछे कहानी क्या है वो आपके सामने रखनी है। अगले आर्मी चीफ के हवाले से भी फैसल वाडा ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ये दावा क्या है इस पे भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से आज एक बड़ा आम हुकूमती इजलास था, वो इजलास अचानक मुलतवी किया गया है। मुलतवी होने की क्या वजह हो सकती है, और इमरान खान के खिलाफ फैसला देने वाला जो लाहौर का जज है उसके साथ बड़ी अनहोनी हुई है, और उसको गुस्सा क्यों आया है ये भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। FIA ने अभी रऊफ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, जिनको गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था, उनको आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के तौर पे जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है उनको। और ये जो सूरत हाल है, मज़ीद अब उनसे डिवाइसेस बरामद करनी है, इस तरह का जो दावा है वो FIA की तरफ से किया गया। बहरहाल देखते हैं। लेकिन दूसरी एक हैरान कुन डेवलपमेंट अभी हुई है। FIA ने सनम जावेद को मुकदमा से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ एक अपील की थी, और अपील में 3 समातों पर कुछ तवील दलाइल भी हुए, और अब असूली फैसला कर लिया गया और ये अपील वापस ले ली गई है। अब ये वापस क्यों अपील लिया, इसकी एक वजह जो है जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि चूंकि पंजाब हुकूमत जो मरियम नवाज है, अब वो स्पेशल चूंकि सनम जावेद से वो एक जैसे जाती अना और दुश्मनी की हद तक बंदा चला जाता है, तो वो इस लेवल पे चली गई हैं। तो चूंकि पंजाब हुकूमत ने एक अपील की है, तो शायद अब उस बुनियाद पर जो है वो वफाक ने उससे पीछे हटने का जो है वो फैसला किया है। अब लाहौर के अंदर एक बड़ी अनहोनी हुई है, और ये मामला है एक जज साहब का। ये जज हैं खालिद अरशद। आपको इल्म है ये वही जज हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए हैं, लेकिन 9 मई के केसेस के अंदर कुछ मुल्जमान के वहां केसेस लगे हुए थे। और वैसे तो आपको इल्म है कि जब मुल्जमान होते हैं तो उनसे हल्फ लिया जाता है कि जब आप गवाही दें, भाई जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर अल्लाह का कार नाज़िल हो। तो ये जो जुमले हैं वो अदा होते हैं, जो अदालतों के अंदर जाते हैं उनको ये पता है। अब यहाँ पे जो है वो उल्टी चाल चली है मुल्जमान ने, और उन्होंने कहा जज साहब आप हलफ दें कि आप इंसाफ करेंगे। अब अंदाजा कर लें, ये दरख्वास्त बाकायदा दायर की गई, और जज साहब तो अचानक जो है उनको गुस्सा आया, और उन्होंने ये दरख्वास्त जो है उसके साथ क्या किया है। जज खालिद अरशद उन्होंने कहा कि आप बावुजू होकर कुरान मजीद पर हल्फ दें कि आप आइन, कानून और ईमानदारी से फैसला करेंगे। जज ने फिर बरहम होकर ये दरख्वास्त खारिज कर दिया। भाई इसमें गुस्से वाली क्या बात है? यानी आप खुदा के बंदे, आप जिस मनसब पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अवाम का इतना अदम एतमाद है इस कुर्सी पर। ये सूरत हाल हो गई है अदलिया के इदारे के हवाले से कि आपसे उम्मीद नहीं है, और लगता है कि आप दबाव के अंदर फैसले करेंगे। जिस तरह इमरान खान के खिलाफ आपने फैसला किया, उसी मैार पे जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनसे दोहरे मैार पे आपने फैसला जो है उनको वहां हाजिरी आपने पाबंदी की। शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर लगाई हाजिरी के लिए, इमरान खान की व्हाट्सएप जो वीडियो कॉल है उसकी तस्वीर भी नहीं लगाई। तो यहाँ पे आपसे जो अब अगर नाइंसाफी झलकेगी तो फिर लोग होंगे। और अब ये वक्त आ गया है कि जो जजेस की कुर्सी पे बैठे हुए हैं कानून के अंदर और आइन के अंदर, ये उनके लिए भी हल्फ जो है वो शामिल किया जाए। सिर्फ जज बनते हुए हल्फ नहीं, बल्कि उनका ये हल्फ होना चाहिए हर मुकदमे से पहले जज खड़ा होकर यही कुछ कहे जो इस दरखास्त के अंदर कहा गया। और जज साहब ने मुस्तरद कर दी कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, यानी बावुजू हूं, और आप कह दें यार मैं बावुजू होता हूं, या वुजू नहीं भी है तो चलो बगैर वुजू के भी आप कह देते कि भाई मैं हल्फ देता हूं कि जो मेरी फहम और फिरासत के मुताबिक हक में मुझे आश्कार होगा उसके मुताबिक ईमानदारी के साथ फैसला करूंगा। लेकिन ये जुर्रत लाहौर वाला जज नहीं कर सका, क्योंकि हुमायूं दिलावर और जज अबू अल हसनात के बाद ये जज जो खालिद अरशद है, इनका नाम उसी लिस्ट के अंदर जो है वो लिखे जाने के काबिल है। जो सुनहरी हरूफ के साथ आपको पता है एक लिस्ट है जजेस की जिनके नाम लिखे जाने चाहिए कि ये आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। जैसे उनके टॉप ऑफ द लिस्ट जो है आमिर फारूक साहब हैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और फिर ऊपर काजी फायद ईसा हैं।
تو یہ ایک ججز کی پوری جو چین ہے یہ یقیناً آئین اور قانون کی علیحدہ ان کی تصویریں لگنی چاہیے ایک علیحدہ دیوار پر جو آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلے کرنے والے ججز ہیں. اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے آج وفاقی حکومت جو ہے وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس تھا اور یہ جو اجلاس ہے اس کا جو ایجنڈا تھا بتایا جا رہا ہے اس میں آرٹیکل 6 لگانا قاسم سوری پر عمران خان پر اور جو آپ کو علم ہے صدر علوی تھے ان کے خلاف اور ساتھ ہی جو ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے یہ باقاعدہ منظوری دینا تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ یہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے. شاید اجلاس تو کل دوبارہ ہوگا لیکن اس دوران پیپلز پارٹی نے ایک نئی گیم کی ہے. مخصوص نشستوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اس نے ریویو دائر کر دی ہے اور آپ کو علم ہے نون لیگ نے تو کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں یعنی ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہے. اب پیپلز پارٹی دیکھیے یہ وہ جماعتیں ہیں جو آئین جمہوریت انسانی حقوق آزادی اظہار رائے یہ ایک ایک کی منافقت جو ہے وہ اتر رہی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ملے. کیوں بھئی آپ کو ووٹ ہی نہیں پڑے جتنے آپ نے لیے اتنی نشستیں مل گئی تو باقی جو بندر بانٹ کے اندر ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا فیصل جو واڈا ہیں انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ جو ہے ان کی خبریں وہ کہتے ہیں میری 80% درست ثابت ہوتی ہیں اور کچھ غلط بھی ان کی پیشین گوئیاں ثابت ہوئی ہیں اور ان کو عموماً طاقتور حلقوں کا ان آفیشل نمائندہ سمجھا جاتا ہے. کچھ سیاسی روپ کے اندر لوگ ٹیلی ویژن چینلز پر پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پر بھی اور اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا یہ بانی پی ٹی آئی اس سارے کھیل کا حصہ تھے. ملک میں اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی ساری ذمہ داری عمران خان پر عائد ہوتی ہے. فیاض حمید کا شمار عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے. فیاض حمید نے ہی سانیہ 9 مئی میں عمران خان کے ملوث ہونے کے ثبوت دیے. فیاض حمید کے خلاف ان کی پتہ نہیں کیا ٹسل ہے بہرحال یہ پہلے بھی کرتے رہے. عمران خان اعتراف کر چکے کہ کارکنوں کو جی ایچ کیو جانے کا کہا تھا. اب یہ بیان آگے اسد کیسر کا بھی اور وہاں پہ ہرمیت سنگھ جو نمائندے ہیں وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے ایسا کوئی اعتراف نہیں کیا یعنی ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی. لیکن یہاں پہ جو فیصل واڈا کہتے ہیں کہ بھئی اگلے بھی جو آرمی چیفز ہوں گے وہ آرمی چیف جو ہے وہ بھی عمران خان کے حوالے سے ان کا یہی موقف ہوگا. وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ 9 مئی واقعات کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. فوج مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی لڑائی جاری رکھے گی. تو اب یہاں تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے فوج اپنی عوام کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ جاری رکھے گی. بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب قسم کی ہے. پی ٹی آئی کی کچھ خواتین کو بھی اٹھایا گیا تھا کل, ابھی تک ان کو مقدمہ بھی سامنے نہیں آیا اور ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کس مقدمے کے اندر ابھی شاید ڈالنا ہے. اچھا ایک اور بڑی عام خبر ہے اور اس کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر وہ ہے ایک بہت بڑی بریکنگ سٹوری سے. یہ فخر الرحمان ہیں, جرنلسٹ ہیں, یہ وابستہ ہیں بول نیوز سے بھی اور ان کی جو خبریں ہیں اندرونی سورسز بڑے ان کے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو خبریں ہوتی ہیں ذرائع کے حوالے سے ان کی کافی دعوے جو ہے وہ درست ثابت ہوتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ بڑا سخت ہے اور اس کی کچھ چیزیں میچ بھی ہوتی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب فیصل واڈا ہے, آپ کو پتا ہے وہ کن کے ان آفیشل نمائندے ہیں وہ میں ذکر کر چکا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی اگر 2 نمبری کی ڈبل گیم کی نون لیگ والوں نے تو یہ ہوگا, یعنی نون لیگ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے. پھر کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں پی ٹی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہ چیزیں تو ساری توجہ ادھر گئی ہے لیکن اس حکومت پر بھی ایک عدم اعتماد نظر آیا ہے. چونکہ اوورآل انہوں نے بتایا کہ ہمارا کام آپریشن کلین اپ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد سول انتظامیہ نے یہ ذمہ داریاں کرنی ہوتی ہیں, یہ پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے وفاق کے انڈر یہ ادارے آتے ہیں جو اوورآل ادارے ہیں جنہوں نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں, تو انہوں نے عدم اعتماد بدیر نظر آیا ہے. وفاق کی جو سیاسی حکومتیں ہیں ان پر اوورآل انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے, یہ بات بڑی اہم ہے. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے اعجاز گور ہیں, یہ کابینہ کے یعنی نگران حکومت کے وزیر رہے ہیں, ایپٹما کے چیئرمین ہیں. اب انہوں نے جو ہے 2-3 دن سے یہ آئی پی پیز کا بڑا ذکر کر رہے ہیں کہ آئی پی پیز نے اتنا کھایا, اتنا پیا, اتنے بغیر یونٹ بنائے, یہ عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے.
اب جب آئی یہ ایسا بندہ جو نگران وزیر رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کا ایک کوئی نہ کوئی اس کی منظوری سے یہ ساری چیزیں معاملات ہوئے ہیں، تو وہ بڑا قریبی بندہ ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ مسلسل بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر جو مزید ٹیکس پر ٹیکس اور ٹیکس ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں آئے روز اضافے کو کور دیتے آئے ہیں۔ اعجاز گور جو ہے، یہ انہوں نے ایک تو فخر الرحمان کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق اعجاز گوہر کو لانچ کیا گیا۔ آئی پی پی پروجیکٹ کا معاملہ پرانے ہیں۔ آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو مزید ٹیکس پر ٹیکس اور ٹیکس ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں اور روز اضافے کو کور دینے کے لیے پرانا معاملہ کھولا گیا، طلوع اچھا ہے۔ ڈاکے کے ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، جو کہ آئی پی پیز کے ساتھ تو انہوں نے کنٹریکٹ کیے تھے اور ابھی پھر انہی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ کر دیے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے نئے جو ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نے کل بات کی ہے، انہوں نے بھی اسی کو فوکس کیا ہے کہ بھئی جو 40 آپ کو ضرورت ہے 26,000 میگا واٹ کی، تو 40,000 میگا واٹ کے معاہدے آپ نے کیوں کر دیے، اور اس کا بوجھ اب عوام پہ آپ ہم پہ گرا رہے ہیں، اور اگر یہی حالات رہے تو ہمیں یہاں سے بزنس بند کرنا پڑے گا۔ تو حالات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جتنی معاشی عدم استحکام ہوگا اور ٹسل بھی ہے طاقتور حلقوں کی۔ اب یہاں پہ فخر الرحمان ہے، میں اپنی طرف سے کوئی ایسی جو ہے نا وہ سسپینس نہیں پیدا کر رہا، بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے، یہ سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جاگتے رہنا، مجھ پر نہ رہنا، کوئی ملک سے باہر جانے نہ پائے، ہر طرف احکامات جاری، نواز شریف، مریم، شہباز، زرداری سمیت سب پر پہرے لگا دیے گئے، کچھ بڑا ہونے لگا ہے۔ یہ فخر الرحمان نے دعویٰ کیا ہے، میں آپ کو پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کوئی ملک سے باہر جانے نہ پائے، ہر طرف احکامات جاری، نواز شریف، مریم، شہباز، زرداری سمیت سب پر پہرے لگا دیے گئے ہیں، کچھ بڑا ہونے لگا ہے۔ اب یہ بڑا کیا ہونے لگا ہے؟ 8 ججز کے فیصلے کے بعد اب یہ بات تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی سمجھ میں ہے کہ بھئی شاید لوگوں کو جو تکلیف ہے یا جو غصہ ہے وہ عمران خان کے جانے پہ ہے، لیکن وہ اتنا نہ ہو جتنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ان پر مسلط کرنے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر غصہ ہے۔ اور یہ جب تک یہ کھاؤ قبائل جو ہے یہ پاکستان کے اقتدار پر ہیں، یہ بھول جائے کوئی ادارہ پاکستان کا کہ وہ اپنی عزت بحال کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے زرداری اور شریف خاندانوں کا، یہ جو بھی اٹھائے گا وہ گرے گا، وہ اٹھ نہیں سکتا۔ اب یہ چیزیں اگر عام بندے کو سمجھ ہے تو کیا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ تو اس لیے جو حالات ہیں وہ اگرچہ ایمرجنسی مارشل لا کا ذکر ہوتا ہے، لیکن سب اچھا نہیں ہے۔ بہت کچھ اس وقت چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اگر فیصلہ ایسے آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور فارم 45 اگر کھل گیا ٹریبیونلز کے ذریعے تو پھر تو بھائی یہ حکومت جو ہے نا ویسے ہی انہوں نے یا ریزائن کر جانے، اور پھر میرے عزیز ہم وطنوں سلامت رہنا اور خوشحال رہنا، اور یہ سارے ایسے ہوتے ہیں اور سارے ویسے ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کوئی اس طرح کا بیانیہ اور اعلانات جس کی طرف یہ فخر الرحمان جو سینئر صحافی ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔